अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकार उल हसन। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उसी बयान की जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया था, और वो था तालीम के हवाले से। उनका कहना था कि सिंध में इस वक्त तालीमी लिहाज से बहुत बेहतरी है और तालीम के हिसाब से जो हम काम कर रहे हैं वो इस वक्त दीगर सूबों की निस्बत गालिबन बेहतर है। उनका ये भी कहना था कि इस वक्त सूबा सिंध जो है वो बेहतरी की जानिब जा रहा है और हमारी पॉलिसीज जो है वो कामयाब हैं। जबकि आज भी इस वक्त पंजाब के दौरों पर वो मुख्तलिफ मकामात पर वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से खिताब कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, शमूलियत हो रही है। उनका कहना यह है कि हम इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जियाला वज़ीर आला पंजाब में भी बनाएं, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो। क्या ये एक ख्वाब है या वाकई इसको हकीकत का रंग दिया जा सकता है? क्योंकि इस वक्त सूबा सिंध की बात करें तो आज भी बारिश शहर कराची में बरसी है और शहर का जो हाल है वो इस वक्त कराची वाले देख ही रहे होंगे कि वहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद गढ़ो और वहाँ पर पड़ने वाले जो खुले हुए गटर हैं जिसकी वजह से लोगों को गुजरने में मुश्किलात हो रही है। पानी जगह जगह मौजूद है और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी वो 54 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उसके बावजूद इस वक्त शहर की जो सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है। क्या शहर कराची की सूरत हाल बेहतर हो सकती है या उसको ऐसा मॉडल बनाया जा सकता है जिसके बाद कहा जा सके कि पाकिस्तान भर में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना पाएगी? इस तमाम मौजू पर और दीगर मौजूआत पर बात करेंगे। तारुफ कराते चलो, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अनवर खुर्शीद साहब, तज़ियाकार हैं, उनके साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। अरशद बुखारी साहब, आप तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। अनवर साहब, आपसे बात का आगाज़ करेंगे। ये फरमाइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती है। उनका कहना है कि ना सिर्फ ये कि सिंध में दोबारा हुकूमत बनाएंगे बल्कि पंजाब और पूरे पाकिस्तान में हम जो है वो छा जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये दोनों जो हैं ये नेशनल पार्टीज़ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो माजी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में देखें वो पूरे मुल्क की पार्टी है। यानी कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा शहर या ऐसा गांव या ऐसा मोहल्ला नहीं है कि जहां पे पीपल्स पार्टी की आवाज़ ना पहुंची हो, जहां पे उनका वोटर या सपोर्टर ना हो। तो पार्टियां जब इस तरह से उसको पज़ीराई मिले और इस तरह से उसकी वोटर सपोर्टर्स पूरे पाकिस्तान या किसी पूरे मुल्क में हों तो वो पार्टी वो होती है जो कि अच्छे काम करती है, जो अवाम के लिए बेहतर होती है और अवाम चाहती है कि यही पार्टी हो। तो फिर जब ये एक दफ़ा बीच में से जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं वो चले गए, उसके बाद पार्टी बैठ गई, कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने इस पार्टी को उठाया, 2 दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म बनी पाकिस्तान की, तो उस वक़्त पार्टी को बेनज़ीर भुट्टो की खुद की इतनी वो नहीं था कि वो बेनज़ीर भुट्टो की वजह से वो पार्टी उठी थी, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से वो पार्टी उस जगह पे आई थी। मगर जब बेनज़ीर भुट्टो ने पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनी, दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनी और उसके बाद जब आई दोबारा बाहर से, तो उस वक़्त वो पार्टी उन्हीं की पार्टी थी और वो बेनज़ीर भुट्टो की वजह से पीपल्स पार्टी के ऊपर। बेनज़ीर भुट्टो के जाने के बाद उनके नाम पे, बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे पीपल्स पार्टी की जितनी पज़ीराई रही थोड़ा अर्सा, मगर जो इसकी कारकर्दगी रही पूरे पाकिस्तान में, NWFE में, फिर पंजाब में, बलूचिस्तान में और जो बाकी 2 हमारे अलहाक शुदा GB और आज़ाद जम्मू की वहाँ पे रही, तो ये सुकड़ती हत्ता कि फिर सिंध के अंदर भी सुकड़ गई और कराची जैसे शहर से बाहर निकल गई और अभी सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी बन के रह गई है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आगे जो जा रहे हैं इस वक्त पंजाब की तरफ जा रहे हैं, कोई पज़ीराई मिल रही है ना? जी, जाना चाहिए, इनको जाना चाहिए इस पार्टी को वहाँ पे ले जाने के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी जो अपनी काविशें कर रहे हैं उनको करनी चाहिए, ज़रूरी है। मगर ऐसी काविशें करने के साथ साथ कुछ कारकर्दगी करके दिखानी होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ी मुश्किल दरपेश है कि उनके पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन शहर कराची उनके पास है, उनकी गवर्नमेंट के अंडर है। अगर ये कराची को सही कर सकते हैं तो पूरे मुल्क को सही कर सकते, अगर ये कराची को सही नहीं कर सकते तो पूरे मुल्क को कैसे सही करेंगे? यही इनकी हर्डल है। तो इनको अभी इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में 2 साल हैं, 2023 में होने हैं। पूरे 2 साल अगर ये मेहनत कराची पे ज़्यादा करेंगे
تو ایٹومیٹیکلی ان کو پورے پاکستان میں پذیرائی ہوگی. اگر یہ جا کے پورے پاکستان میں صرف تقریریں کریں گے اور کراچی میں کچھ نہیں کریں گے، یا انٹیریئر سندھ جو ہمیں نظر آتی ہیں کوئی چیزیں، تھرپارکر ہو گیا یا وہ بدین اور اس قسم کے علاقے ہو گئے، وہاں پہ یہ کچھ نہیں کریں گے تو یہ پارٹی جتنی ہے اس سے بھی نیچے چلی جائے گی. شکار ہوگی. ارشد بخاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کو اتنا ڈیولپ کر دے گی کہ پاکستان میں اس کا اچھا امیج بن سکے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار بھائی، آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ. آپ نے ہمیں مدعو کیا اور ہماری آواز پہنچانے میں عوام تک ہماری مدد کی. آپ کی بات تو بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ابھی بارش چلی رہی ہے. میں اورنگی ٹاؤن بنارس سے آ رہا ہوں. بنارس سے یہاں تک مجھے کہیں پانی نظر نہیں آیا سوائے اس جگہ. بنارس کا روڈ آن کنسٹرکشن ہے اس وقت جو بن رہا ہے، وہاں پر گڈھے گڈھوں میں پانی جمع ہے. اور سوائے سائڈ ایریا کے وہاں بھی روڈ انڈر کنسٹرکشن ہے، جو جہاں کنسٹرکشن چل رہی ہے وہاں پر روڈوں پر پانی نظر آ رہا ہے. باقی الحمدللہ پہلے جیسا نظام نہیں رہا. جب سے مرتضیٰ وہاب صاحب آئے انہوں نے کافی اس میں امپرومنٹ لے کے آئے وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اصل میں سب سے بڑی بات جو ہے، کچرا جو ہے وہ ساتھ ساتھ صحیح سے اٹھ رہا ہے. جو کچرا نالوں میں جاتا تھا، جو کچرا جو ہے مین ہول سیوریج میں جاتا تھا، اس کی وجہ سے کام خراب ہوتا تھا. الحمدللہ وہ سسٹم نہیں رہا. اب جہاں کچرا ہوتا ہے وہاں صفائی والے پہنچ کے کام کر دیتے ہیں. اور کراچی پہ سارے ملک کا دار و مدار کاروباری لحاظ سے لیکن پولیٹیکلی لحاظ سے نہیں ہے. کراچی اس ملک کے اندر ضرور ہے، لیکن ہم صرف کراچی کی سوچ رکھنے والے نہیں ہیں، ہم پورے ملک کی ترقی کی سوچ رہے ہیں. اور اس وقت بلاول صاحب بہت ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے جا رہے ہیں، بہت احسن طریقے سے وہ اس وقت پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. جہاں وہ یہ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں، عوام یا کوئی سیاسی لیڈر یا ایک پولیٹیکل ورکر جب تک کسی اور پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کرتا، جب تک وہ اپنے قائد سے جہاں وہ جاتا ہے اس کی کارکردگی سے اور اس کی پارٹی سے اس کے منشور سے متفق نہ ہو، تو اس وقت جو شمولیتیں ہو رہی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا رہے کہ انشاءاللہ آنے والا ایک دور. اور چیز بھی ہوتی ہے، شمولیت اختیار کرنے کے بہت سارے معاملات بھی ہوتے ہیں، کچھ فائدے بھی دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایسی صورتحال نہیں ہے کیا؟ فائدے تو جب وہاں دے کے جاتے ہیں جہاں دور اقتدار ہو. ابھی تو ہم اقتدار میں نہیں ہیں. اقتدار میں تو ہیں، سندھ میں ہم ہیں اقتدار میں. سندھ میں ابھی شمولیت بلوچستان پنجاب میں ہو رہی ہے، وفاق میں ہم اقتدار میں نہیں ہیں. لیکن میں یہ بھٹوازم جو ہے، جو بھٹوازم کی سوچ ہے، اس کا ایک الگ مزہ ہے. اچھا، ویسے اگر پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک میں اگر حکومت بنا لیتی ہے تو یقیناً پھر لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں جو ہے ٹینکر کے ذریعے پانی جایا کرے گا جیسے کراچی میں جاتا ہے. دیکھیں کراچی میں ٹینکر مافیا کا کام ہی ختم ہو گیا ہے. آپ جب سے میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ٹینکر مافیا دیکھیں میری بات سنیں. آپ کو ٹینکر نظر نہیں آ رہا ہے؟ نہیں، مجھے ٹینکر نظر آ رہا ہے. میں اس بات سے بالکل آپ کے اتفاق کرتا ہوں. ایک بات پہ پرسوں کی بات ہے، ایک 94 چینل والا میرے پاس آیا تھا. میں اتفاقاً MP-R کے روڈ سے گزر رہا تھا، ٹینکر کھڑے ہوئے مجھے نظر آیا. روڈ پہ پانی جو ہے وہ روڈ ویسے بھی انڈر کنسٹرکشن ہے، تو میں وہی گاڑی کا بریک لی. میں نے کہا یہ ٹینکر کس لیے یہاں کھڑے؟ اس چیز کے اوپر میں خود اپلیکیشن لگاتا ہوں. میں اس چیز کے خلاف ہوں، ٹینکر مافیا کے میں خود خلاف ہوں. ٹینکر مافیا اس ملک میں ہونے نہیں چاہیے. جب جہاں حکومت ہے، جہاں نظام ہے، سسٹم ہے، ٹینکر ہونے نہیں چاہیے. بہرحال جہاں نہیں ہوتا ہے سسٹم، وہاں انشاءاللہ لگے میں اپروچ کر رہے ہیں. جہاں جہاں اورنگی ٹاؤن میں، بلدیا ٹاؤن میں پانی کا نظام درم برم ہے. الحمدللہ ہمارے اس وقت جو ہے CM کے اسسٹنٹ آصف خان صاحب اور علی احمد جان صاحب اس کو بالکل خصوصی طور پہ لیڈ کر رہے ہیں. میرے اپنے ایریا میں الحمدللہ 7 کروڑ روپے کا بھی ایک نیا بجٹ منظور ہوا. اس پہ کام بہت تیزی سے چل رہا ہے. واٹر پمپ کے بنارس چوک پہ بن رہا ہے، وہ بالکل چوک پہ. تو اس بات سے ہم اتفاق کہیں نہیں کرتے. واٹر مافیا کے ہم بالکل خلاف ہے، ٹینکر مافیا کے. میں اس بات سے کہتا نہیں، اتفاق نہیں کرتا. لیکن آپ جو بات کریں کوئٹہ اور یہ وہاں پہ ٹینکر، نہیں، اس طرح کی سوچ ہماری نہیں ہے. ہم عوام کو سہولیات دینا چاہ رہے ہیں.
عوام کے اس کا حق مطلب میں ہے کہ کام کراچی کرنا سے چاہ رہے ہیں. ٹینکرز ختم ہونے والے ہیں. انشاءاللہ اس پہ ناصر حسین شاہ صاحب اور مرتضی وہاب صاحب انہوں نے بہت زبردست اسٹرکٹلی ہمارے سی ایم صاحب لگے ہوئے ان چیزوں میں, جہاں جہاں ہو سکتا ہے ہم لگے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو انور صاحب سے تجزیہ لے لیتے ہیں اس بارے میں. انور صاحب کیا سمجھ رہے ہیں؟ پانی بھی نظر نہیں آیا تھا ارشد صاحب کو, جبکہ میں راشد میناز روٹ اور یہاں سے یونیورسٹی روٹ سے آ رہا ہوں, وہاں مجھے نظر آیا. اس کے علاوہ پانی کے ٹینکرز نظر نہیں آئے, جبکہ اس جگہ پہ بہت زیادہ نیپا سے آپ آگے کی طرف بڑھیں تو ٹینکرز ہی ٹینکرز ہیں. یہ آپ نے تو دو باتیں ہائی لائٹ کی ہیں, ایک تو پانی اور ایک ٹینکر. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ پورے کراچی میں جو ٹرانسپورٹ کا جو ایک پرابلم چل رہی ہے, آپ کی جو بسیں چل رہی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کی, اور کتنی بسیں ہیں, کتنی ایسی بسیں ہیں کہ جن روٹ پرمٹ کے بغیر چل رہی ہیں. کتنی ایسی بسیں ہیں کہ جن کی میعاد ختم ہونے کے بعد بھی میعاد ختم ہو چکی ہے, جن کے آگے پیچھے کھڑکیاں بھی نہیں ہیں, وہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اب کراچی میں کس چیز کو آپ اٹھائیں گے؟ سڑکیں کراچی اتنا بڑا شہر ہے, اس کی سڑکیں اتنی جلدی نہیں بن سکتی کہ کل مرتضی وہاب صاحب آئے آج ہم کہیں گے کہ جی سارا ٹھیک ہو گیا. ہو جائے گا ٹھیک, اچھا ہو جائے گا. ویسے مجھے پتہ نہیں یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, میں اپنے آفس سے ابھی آیا ہوں, 10:30 بجے نکلا ہوں, میں 11:15 بجے یہاں پہنچا ہوں. ڈیفینس فیز 2 سے لے کے یہاں تک یہ گلشن اقبال کا علاقہ ہے, مجھے کہیں پانی نظر نہیں آیا. میں ٹھیک ٹھاک آیا ہوں, ورنہ مجھے میں اس سے پہلے کوئی 2 مہینے پہلے آیا تھا تو میرے ساتھ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے کوئی صاحب تھے, مجھے نام نہیں پتا, انہوں نے کہا تھا پانی نہیں ہے, جبکہ میں یہاں سے کارساز سے ان نہیں ہو سکا. وہاں پہ اسی جگہ پہ فوجی کھڑے تھے, وہ کہہ رہے تھے گاڑی ڈالو گے تو گاڑی بہہ جائے گی, اتنا پانی تھا صرف کارساز سے لیفٹ ٹرن ہونے میں. تو آج کہیں مجھے پانی نظر نہیں آیا, تو الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اگر جا رہے ہیں تو یہ عوام کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے جی, پانی کس کو کہاں پہ نظر آ گیا اور اس وقت شہر کے سڑکوں کی کیا صورتحال ہے, اس پہ ہی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کچھ کیا ہے صوبہ سندھ کے لیے, اور خاص طور پہ کینٹونمنٹ کے ہونے والے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ کیوں ڈالیں, جانیں گے ارشد بخاری صاحب سے. کیا کہیں گے ارشد صاحب, ووٹ کیوں دیں لوگ آپ کو؟ دیکھیں وقار بھائی, بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت عوام کو شعور آ چکا ہے, اور عوام کے سامنے اس وقت سب چیزیں کلے کتاب کی طرح پڑی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں مزدور کے ساتھ یہ حکومت کون سا رویہ اختیار کر چکی, تو اس دور حکومت میں مزدور طبقے کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا رویہ اختیار کیا ہے. صحیح. دراصل ووٹر جو ہے, پہلے ووٹر جو ہے وہ کچھ اور طریقے کے ووٹر تھے. اب ووٹر کے اندر اپنی کانفیڈنس آ گئی ہے, اور وہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ کاسٹ کرتی ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اس ملک کی عوام کسی نئے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے یا کسی بھی پارٹی کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے, یہ عوام کے ساتھ دوبارہ ہی ظلم ہو جاتا ہے. لیکن میری اپنی جو سوچ ہے, پاکستانی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کاروبار ماشاءاللہ بہت زبردست عروج پر تھا, اور مزدور طبقہ بہت خوش تھا. اس وقت وقار بھائی بہت بری کنڈیشن ہے. آپ یقین کریں, ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں, آفس کی سیاست ہم کرتے نہیں ہیں, صحیح ہے, بیڈ روم کی سیاست ہم کرتے نہیں ہیں, ہم گراؤنڈ پر کام کرتے ہیں. صحیح. اچھا جی, اچھا اب اسی بارے میں آپ جو پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں, جواب لے لیتے ہیں. شاہد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کو خوش آمدید کہیں گے شاہد صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کینٹونمنٹ کے انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں, لیکن اس وقت بخاری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس جگہ پر پہنچ چکی ہے جہاں پر پی ٹی آئی کا ووٹ پڑتا نظر نہیں آ رہا. کیا کہیں گے جناب؟ بہت شکریہ وقار بھائی. پہلی بات تو میں جواب دے دوں بخاری صاحب کا کہ مزدور جو ہے نا تباہ ہے, اور یہاں پہ جو ہے نا سب کچھ سندھ میں جو ہے نا سب کچھ ٹھیک ہے. تو ان کو یہ بتاتا چلوں کہ تاجر برادری کتنے ٹائم سے وہاں پہ احتجاج پہ بیٹھی ہے. دراصل ان کو معلوم نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ کرونا کے نام پہ, کرونا کی آڑ میں مزدوروں کا جو معاشی قتل عام کر رہی ہے, وہ عوام سے جا کے کیمرہ لے کے پوچھ رہے, وہ عوام بتائے گی. کیونکہ تاجر برادری کتنے, آج 10واں دن ہے کہ وہ بیٹھی ہے, ان کی مارکیٹیں بند ہے. باقی بھی تو ملک ہیں, باقی بھی تو صوبے ہیں,
وہاں پہ آرام سے کام چل رہا ہے. یہاں پہ کورونا کی آڑ میں مجھے نہیں پتا کہ معیشت ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی. صحیح. پتہ نہیں کراچی کے عوام سے کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کے بچوں کی تعلیم تباہ، سڑکیں تباہ، واٹر بورڈ کا نظام تباہ، اسکول کا نظام تباہ، صحت کا نظام تباہ. کراچی میں آوارہ کتوں کی برمار ہے. ان کے پاس کتوں کی ویکسین نہیں ہے. دودھ کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ چکی ہے. صرف سندھ کے اندر ان کے کمشنر اے سی ڈی سی جو ان کے انڈر آتے ہیں وہ اے سی آرام میں ان کے، کیونکہ وہ سفارشی برتی ہوتے ہیں، وہ آرام سے کمروں میں بیٹھ گئے، آرام سے بیٹھ گئے. مہنگائی پہ کنٹرول کرنا تو ٹرانسپورٹ تحریک کا انصاف نظام کا کام ہے تباہ. نا. مہنگائی پہ کنٹرول کرنا تو تحریک انصاف کا کام ہے. نہیں، بالکل تحریک انصاف کا لوکل گورنمنٹ میں یہاں پہ اے سی ڈی سی موجود ہے صحیح ہے. جو ان کے انڈر آتا ہے، جو اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر پا رہے ہیں. یہ خود ساختہ مہنگائی ان کی وجہ سے ہے. لیکن سر جب چینی کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، آٹے کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو کیا ہوگا؟ میں بتا رہا ہوں نا، بالکل قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، لیکن آپ اگر دوسرے صوبوں کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کا جو ہے نا موازنہ کریں تو یہاں پہ ان کے ادارے کام ہی نہیں کرتے. ٹرانسپورٹ ان کے تباہ، ان کی پشپنائی کرتے ہیں جو ان کی مافیا ہے یہاں پہ جو واٹر بورڈ میں بیٹھے ہوئے، کیونکہ نلکوں میں پانی نہیں آتا اور ٹینکر مہنگے داموں لوگوں کو، عوام کو پانی دیا جاتا ہے، جس کو یہ بھی لوٹنے کا ایک طریقہ ہے. 8 ارب روپے کا راشن انہوں نے تقسیم کیا کرونا میں، وہ پتہ نہیں کس کو ملا. سپریم کورٹ نے پھر سو موٹو لیا اور ان کو بلایا کہ اس کے ثبوت پیش کرو، لیکن یہ پھر اس کے بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے. یہاں پہ ہسپتال تباہ، صحت تباہ. آپ سندھ کے اندر چلے جائیں، ایمبولینس نہیں ہے. لوگ ریڈیو میں اپنے پیاروں کی جو زخمی حالت میں ہوتے ہیں یا مردے ہوتے ہیں وہ ریڈیو میں لے کے اسپتالوں میں جو ہے نا پہنچتے ہیں. تو یہ تو حال ہے سندھ میں. لیکن اس وقت بخاری صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی چھانے والی ہے، آپ کی حکومت جانے والی ہے. جی بالکل. یہ میرے بھائی جیسے کوئی 10-15 لوگ ہیں جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں. اچھا. لیکن یہ پوری پاکستان کو پتا ہے. ان کی یہ چاروں صوبوں کی پارٹی تھی بے نظیر صاحبہ کی جب تھی تو چاروں صوبوں نے، 3 صوبوں نے ان کو رد کر کے ایک صوبے کی پارٹی بنا دی اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں یہ ایک محلے کی پارٹی بن جائے گی. جس طریقے سے یہ سیاست کر رہے ہیں، جس طریقے سے عوام کے ساتھ یہاں سندھ کے اندر اور خاص کر کراچی کی عوام کے ساتھ یہ سید ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا تھا 5000 بسیں دیں گے ہم اس شہر کو. آپ مجھے بتائیں ایک بس نہیں دے سکے ٹرانسپورٹ کا نظام. 2209 ارب روپے ان کو بجٹ ملا ہے پچھلے 10 سالوں میں. تباہ کر کے رکھ دیا اس سندھ کو اور ایک بس تک نہیں دے سکے. نہ کوئی یونیورسٹی دے سکے. شاہد صاحب کینٹونمنٹ انتخابات ہونے والے ہیں، پی ٹی آئی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں وہ بتائیے گا. الحمدللہ پی ٹی آئی اپنی کمپین بالکل جاری ہے اور عوام جو ہے نا پی ٹی آئی پہ بھروسہ رکھتی ہیں. ابھی حال ہی میں گلیپ سروے کے مطابق 69% جو پاکستانی ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان پہ بھروسہ کرتی ہیں. یہ ہمارے سروے نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جاری رہے، حکومت جو ہے وہ پورا مکمل اپنا وقت کرے، کیونکہ پھر وہ شہید ہو جاتی ہے حکومت تو پھر دوبارہ آ جاتی ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت بھی جاری رہے اور وہ عوام پر امید بھی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں 37 سال ڈکٹیٹرشپ کے باوجود جو ان کی نواز شریف اور زرداری صاحب کی باری باری حکومتیں آئی ہیں نا، تو انہوں نے جو عوام کا خون چوتا ہے اور مہنگائی بھی اوپر لے کے گئے، پاکستان میں جو قرضوں کا بوجھ دبایا ہے. واحد جو یہ 3 سال ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا 40 سال میں پاکستان میں ڈبل ٹرپل باریاں کرنے والے تحریک انصاف سے 3 سال کی کارکردگی کہتے. جی آپ بتائیں. تو آپ نے ایسا کیا کیا کہ کینٹونمنٹ میں آپ کو ووٹ پڑیں گے؟ یہ تو بتا دیں شاہد صاحب، ووٹ آپ کو پڑیں گے کینٹونمنٹ میں، وہ کیا آپ لوگوں نے کیا ہے، پی ٹی آئی نے کیا ایسے کام کیے 3 سال میں وہ بتائیے گا. جی الحمدللہ تحریک انصاف نے جو ایف بی آر کی 2020 اور 2021 کی برآمدات تھی اس میں 8% اضافہ ہو چکا ہے. اور الحمدللہ جو ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی جو پاکستان میں جس طریقے سے ان کی پالیسیاں تحریک انصاف کی ہے وہ عوام میں مقبولیت اس کی ہے. یونیورسٹیوں میں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھانا اور یا اس طرح جس طرح کراچی کو انہوں نے لابارس بنایا تھا 22 ٹینڈر جو ہے نا فائر بریگیڈ جو تحریک انصاف نے کراچی کو دیے اور ایف پی آر کے ٹیکس میں اضافہ ہوا اور صحت کارڈ کے بعد ابھی انشاءاللہ کے پی گورنمنٹ جو ہے نا یہاں صحت کارڈ کے بعد ایجوکیشن کارڈ اور راشن کارڈ بھی دینے کے لیے جو ہے نا تحریک انصاف ارادہ رکھتی ہے. تو تحریک انصاف ایک مزدور ساتھ
जमात है और अवाम उनको मकबूलियत है अवाम में। ठीक है। और अच्छा इंशाल्लाह शाहिद साहब, अवाम जी जी हमारे साथ रहेगा, इस बारे में ही बात करते हैं। अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज़कियाकार हैं। जनाब, ये पीटीआई से जब भी बात करते हैं तो वो बरामदाद, दरामदाद और इस तरह के मौज़ूआत पे चले जाते हैं, ग्राउंड की बात नहीं होती है। जो एक आम आदमी है, आटा दाल चीनी चावल की जो बात करता है, उस तक वो ये नहीं समझना चाहता कि इस वक्त क्या हुआ है। वो ये चाहता है कि उसको सस्ती चीज़ मिल जाए। ये असल में जो आम आदमी है ना, उसकी तो अपनी सोच है, आटा दाल घी और चीनी की है। मगर आटा दाल चीनी घी ये चीज़ें हमारी जो डिपेंड करती हैं वो हमारी मीशत के ऊपर और हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जो बैकलॉग में हमारे कर्ज़े हमने लिए हुए, उन कर्ज़ों को उतारने के लिए कर्ज़े लेने, और जो पिछले ऐसे मंसूबे, अभी आप इसको देख लें, आपकी ये जो ऑरेंज ट्रेन है, ऑरेंज ट्रेन का अगर आप उसको चलाएंगे तो 2 अरब का नुकसान है पर मंथ, और अगर नहीं चलाएंगे तो 2.5 अरब का नुकसान है। अच्छा। उस पे 2036 तक आपने पता नहीं कितना सूद देना है पर ईयर के हिसाब से, उस सूद आपने कितना उसके ऊपर देना है। इस किस्म के मंसूबे उस मुल्क में जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क है, उसमें ऑरेंज लाइन वाले मंसूबे, इवन ग्रीन लाइन वाले मंसूबे, ये मंसूबे कामयाब नहीं हैं। आपको ऐसे मंसूबे बनाने हैं जिसमें डैम्स हैं, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर के अंदर है आपकी ये जो ग्रीन का, अभी पीटीआई ने ये ग्रीन पाकिस्तान वाला मंसूबा है, दरख्त लगाने हैं। फिर आपके मिनरल्स हैं, आपके पास जितने रिजर्व्स हैं उनके ऊपर आप एक्सप्लोर करें, अपने ऑयल की उसमें जाएंगे आप सर, करेंगे। बात ही कि आम तो आदमी आप के लिए, देखें, आम आदमी की तरफ आते हैं ना, आम आदमी की तरफ जब आप बात करते हैं तो आप यकतरफा बात करते हैं। कोई भी शख्स जब भी बात करता है यकतरफा बात करता है कि उस आदमी ने आज 120 रुपए की जो चीज़ ले रहा है वो 2 साल पहले 100 की ले रहा था, 3 साल पहले 80 की ले रहा था, 4 साल पहले 70 की ले रहा था। अब उसके साथ उसकी जो इनकम है उसको भी तो साथ मिलाए ना। अगर किसी जगह पे कोई महंगाई हुई है तो उसकी आमदन में भी इजाफा हुआ है। एक चीनी बेचने वाले ने जो आज 120 रुपए की चीनी बेची है तो वो अपनी पॉकेट में 120 रुपए लेके गया है। वो उसने जो कल पेट्रोल उसने 70 का डलवाना था, आज वो भी 120 का डलवाएगा कि चीनी 120 की बेची थी। तो ये महंगाई को उस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि एक चीज़ बढ़ गई उस पर बात करें। आप अपनी परचेजिंग पावर को देखें। आप सड़कों पे चले जाएं, बंदे ही बंदे बाज़ारों में चले जाएं, ताजर किस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं हड़ताल पे कि हमारी दुकानें खोली जाएं ताकि हमारे पास गाहक आए। गाहक जो आएगा उसके पास पैसा कहाँ से आएगा चीज़ खरीदने का? ठीक है, कितनी मजबूरी है इंसान को कि वो चले चीनी एक ऐसा, या आटा, या कुछ दालें, या पेट्रोल, या घी, ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। आपने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को इतना वसी कर दिया है, इतने आपके वो चीज़ें आ गई हैं, तो चीज़ें आपको महंगाई लगती है। आम आदमी अगर वो अपनी सही तरीके से अपनी बजटिंग करेगा तो सही करेगा। आप मुल्क को, आप हुकूमत को देखना है, हुकूमत को आप कोई भी हुकूमत, इवन यहाँ के जो आप लोकल हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, हम इसको महंगाई के लिए हम इसको जी तुम महंगाई कम कर दो, मगर मुल्क बेशक दिवालिया हो जाए। अगर मुल्क की आमदन फर्ज करें कि 100 रुपया और आपके खर्चात 120 रुपया है तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना। इसी तरह कि आप उसको जड़ को देखें, रूट को देखें कि कहाँ पे आपको मसाइल हो रहे हैं। तो जब पीटीआई वाले या गवर्नमेंट के जो लोग आके बात करते हैं तो वो रूट्स की बात करते हैं कि किस तरह से आइंदा वाली जो नस्लें हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगी। थोड़ी सी जो तकलीफ है ये बर्दाश्त कर ली जाए। चले, यानी कि बजट जो है ना सिर्फ हुकूमत बनाए बल्कि लोग भी बजट बनाए, ये अनवर खुर्शीद साहब अपने तज़किये में कह रहे हैं। अच्छा बुखारी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हर एक सियासी जमात जो है वो एक ही बात कहती है कि धांधली हुई इंतखाबात में, और हर इंतखाबात में हम ये देखते हैं इस वक्त पीटीआई जो है वो एक अच्छा काम करने जा रही है। वो कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जो है इंतखाबात कराएंगे, किसी को रोना धोना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग मुत्तफिक क्यों नहीं है? सबसे पहली बात तो ये है कि वो इस वक्त हम हर उस काम से मुत्तफिक है जो आवाम के हक में हो। इस वक्त मुल्क ऑलरेडी ही क्राइसिस में है। भाई ने बात की, शायद इनकी नॉलेज में नहीं है, मैं इनकी नॉलेज में डालना चाहूँगा कि इन्होंने जो KPK में BRT का ये सुबह सिंध की ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो BRT का जो मंसूबा है वो इस वक्त लॉस में जा रहा है, जिसे हम देख रहे हैं, आवाम भी देख रहे हैं। और भाई ने बड़ी मज़े की बात की कि आवाम की मकबूलियत PTI की तरफ है।
تو یہ بھائی کی سوچ غلط ہے، میں اس بات سے اتفاق قطعاً نہیں کروں گا۔ اچھا۔ اس کا اندازہ ہمیں 2018 کے بعد جب سے خان صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، جب سے کے پی کے ان کے وزیر اعلیٰ بیٹا ہے صوبہ بلوچستان میں، پنجاب میں، اس کے بعد جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے مجھے کوئی دکھا دے کہ ایک سیٹ جیتے ہیں۔ اچھا لیکن اسی بات پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کر لیتے ہیں تاکہ الیکٹرانک مشین کرنے پر اس وقت کتنے ارب کا خرچہ آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا۔ اگر یہ خرچہ آپ عوام کی مفاد میں لگا دیں، آپ عوام کی بقا کے لیے لگا دیں، آپ عوام کے فائدے کے لیے خرچ کریں تو شاید یہ مہنگائی کم ہو جائے۔ اس وقت قرض یہ قرض نہ لینے کی باتیں کرنے والے لوگ اتنا قرضہ لے چکے ہیں کہ اس ملک کو مزید ڈوبونے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا لیکن اگر خالی آپ چیک کر لیں کہ وہ مشین کیسی بنی، ابھی تک تو آپ لوگ چیک بھی نہیں کر رہے وہ ہے کیا، اعتراض تو کر رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے۔ میری ہم اس بات سے قطعاً اتفاق نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت ہم الیکٹرانک مشین کے خلاف نہیں ہے، ہم اس وقت اس حالات کے خلاف ہیں کہ اس حالات میں اگر یہ منصوبے ہو جائیں تو کام خراب ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی نے بات کی ہے کہ کے پی کے میں تو پنجاب میں اس وقت میرے بھائی کے پی کے میں پنجاب میں جو صورتحال ہے آپ کو نہیں پتا، آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ کے پی کے میں اس وقت پورے ملک میں غریب طبقہ کتنا پریشان ہے۔ میرے صاحب نے بات کی ہے کہ یار عوام کا جو بجٹ ہے اس کو سوچے دے کہ عوام کا، میں جو کہتا ہوں کہ غریب آدمی کا بجٹ وہی ہے۔ صحیح ہے۔ کمپنیز نے جو کمپنی مزدور پیشہ لوگ ہیں ان کی دیہڑیاں، ان کے سیلریز وغیرہ، ان کے جو سسٹم ہے وہ پرانا سسٹم ہے، لیکن ایکسپینسز کا جو سسٹم ہے، جو جہاں ایکسپینس کرتا ہے بازار میں آ کے، جو پرچیزنگ وہ کرتا ہے، پرچیزنگ کے ٹائم پہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ایک 15,000 روپے میں گزارا کرنے والا بندہ 30,000 روپے میں نہیں کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ عوام کرائم کا ریشو بڑھ رہا ہے، کرائم کی طرف لوگ جا رہے ہیں، ڈکیتی کی وارداتیں آئے دن ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ اور اس وقت پورے ملک میں کہیں پہ اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہے۔ دیکھو خان صاحب کو ہم یہ نہیں کہہ رہے اور وہی ان کو ہم سیاسی یتیم بننے نہیں دیں گے، یہ اپنا ٹائم پورا کریں، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق کر کے نہ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہد صاحب، ملک کا بیڑا غرق نہ کریں، کم از کم یہ مشینیں بنا رہے ہیں، یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ آخر؟ اچھا پہلے تو میں ان کا بخاری صاحب کے سوال کا تو جواب دے دوں۔ جی کہتا ہے جی بی آر ٹی وہاں پہ بہت خرچہ آ گیا۔ وہ بھائی جان بی آر ٹی جیسے تیسے بھی تھا، چل تو پڑا۔ آپ نے کتنی بی آر ٹی یہاں چلائی ہے؟ مجھے آپ ان کی بی آر ٹی دکھائیں، آپ کسی دن کیمرہ لائیں ادھر، میں آپ کو ان کی بی آر ٹی دکھا دوں نا کہ چاروں طرف سے جو ان کی ہوا چاروں طرف سے لگتی ہے، اور زبردست بی آر ٹی چل رہی ہے یہاں پہ، چنچی رکشے چل رہے ہیں یہاں پہ۔ یقین کریں میں تو کہتا ہوں کہ ان سے تو انہوں نے جو یہ تحفہ بی آر ٹی کراچی کو دیا ہے، یہ تو کسی بھی ملک میں، پیرس نے بھی نہیں دیا۔ اس کے علاوہ ان کا کام ہے، ان کو لوٹ مار، کراچی کو سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں سندھ حکومت۔ یہاں پہ کے ایم سی ابھی اربوں روپے، 9 ارب روپے یہ کے الیکٹرک قیمت میں عوام سے نچوڑنا چاہتی ہے۔ ان عوام کا خون چوسنا یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ پیپل پارٹی کا پہلے تو نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان، روٹی انہوں نے چھین لی، ابھی کپڑے بھی چھین رہے، مکان بھی چھینا ہے۔ یہ ابھی خوفزدہ ہے کہ ہم نے جو 37 سال میں نہیں کیا اور عمران خان نے 3 سال میں کیسے کر لیا۔ عوام کیوں ان کی طرف راغب ہو گئی؟ ہم کیوں 4 صوبوں کی پارٹی ایک صوبے تک کیسے محدود ہو گئی؟ یہ ان کو ڈر ہے کہ آئندہ انتخابات میں عوام ہم کو رد کر دے گی۔ زرداری لیگ کو عوام نے پہچان لیا ہے، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، پاپڑ والا کا اکاؤنٹ بھرنا ہے، ایان علی کا اکاؤنٹ بھرنا ہے۔ جو انہوں نے ابھی کے ایم سی کے ذریعے 200 ارب روپے جو یہ 9 ارب روپے جو ہے نا، 200 روپے جو کراچی کی صارفین سے لے رہے، یہ سب سے بڑا ظلم نہیں ہے؟ جی اچھا شاہد صاحب اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن شاہد صاحب اصل میں پی ٹی آئی سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو وہ ایسے معاملات کی طرف رخ کر لیتے ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، یا پھر وہ دیگر معاملات پہ عوام کی بات کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ نہیں، ہم عوام
میں بتا رہا ہوں نا، اب میری سن لیں، یہ تو یہ رہی گی سندھ حکومت کی کارکردگی. ابھی میں بتا رہا ہوں نا، جو انہوں نے عوام کی بات کریں گے، عوام کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. ان کے پاس سوائے کرپشن کا، سوائے چوری کا، سوائے مافیا کا کوئی نعرہ ہی نہیں ہے. بخاری صاحب پیسے ہمارے تھے، بخاری صاحب روپے کی گندم وہاں سے چوری کرتے. دیکھیں بخاری صاحب ابھی جواب لے لیتے ہیں. جی شاہد صاحب کہیے گا. شاہد ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ملک کو لوٹنا. بھٹو صاحب کے نام کے علاوہ ان کے پاس ان کی اپنی کوئی کارکردگی ہے ہی نہیں سندھ حکومت کے ساتھ. اچھا وہ الیکٹرانک مشین کے بارے میں بتائیے گا جناب. لوٹ مار کرنا. جی الیکٹرانک مشین دیکھیں، میری بات سنیں، یہ کوئی ہماری ایسا الیکٹرانک مشین نہیں ہے کہ یہ تحریک انصاف کی اس میں سسٹم نصب ہے اور صرف تحریک انصاف کی حمایت کرے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تحریک انصاف پاکستان میں صاف شفاف انتخابات پہ یقین رکھتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شفاف انتخابات ہو، اور جو دانلی زدہ پارٹیاں ہیں وہ ان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرنے دے گی. اچھا شاہد صاحب، اگر آر ٹی ایس کی طرح الیکٹرانک مشینیں بیٹھ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ لوڈ شیڈنگ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اس بارے میں کچھ سوچا ہے؟ ہاں جی بالکل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں جس طریقے سے میں اگر اسکول جاتا ہوں، اگر میں فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں گاڑی چلاتا ہوں تو پھر گاڑی چلتے چلتے خراب ہو گئی پھر وہ کیا ہوگا؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر جو ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس وقت ووٹنگ نہ ہو سکی الیکٹرانک ووٹنگ پہ، تو اس کے لیے کیا آپ لوگوں نے سوچا ہوا ہے؟ بھرپور سسٹم میں اس کے اندر لوڈ شیڈنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا، یہ صرف ایشو بنا رہے ہیں وہ سارے. دیکھو الیکٹرانک وہ ہے الیکٹرانک مشین، وہ کوئی یہ تحریک انصاف کی مشین نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمیشہ جو پارٹی جیتتی ہے اور جو ہارتی ہے وہ دانلی کا انضام جیتنے والے پہ لگاتی ہے. اچھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو اور جو جیتنے والی پارٹی کو ہارنے والی پارٹی مبارکباد دے، وہ چاہے کوئی بھی ہو. عوام جو ہو الیکٹرانک، جس طرح نادرا بھی سسٹم ختم کرنا چاہیے، پھر پٹواری سسٹم بھی ختم کرنا چاہیے. اگر یہی سلسلہ ہے تو الیکٹرانک مشین ایک بہترین ذریعہ ہے. پاکستان میں اگر حقیقی جمہوریت دیکھنا چاہتی ہے پاکستانی عوام تو ان کو انشاءاللہ تحریک انصاف کی یہ کوشش ہے، اور ان کا چہرہ عوام پہچان چکی ہے. کیونکہ ان کا ہمیں ان کو چھوڑے، ہم ان میں 3 سال ہم نے اس میں ضائع نہیں کرنے. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف ترقیاتی منصوبے ہیں. 50 سال بعد ڈیموں کا جو ہے نا 10 ڈیم بن رہے ہیں. تاریخ میں پہلی بار 10 ڈیم بن رہے ہیں. زرعی ترقی 3 سالوں میں جو ہے نا 5 پمپ کراپ کا اصول، کسان کی آمدنی میں 1100 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. اچھا شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو پاکستانی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے 3 سال کی کارکردگی سماجی تحفظ کے سب سے بڑا پروگرام ہے. تقریباً نصف آبادی اس سے مستفید ہو رہا ہے. 1.5 لاکھ نوجوانوں کو احساس انڈر گریجویٹ کا اسکالرشپ کی پرائمی بھی ان سے مل رہی ہے. اچھا شاہد صاحب، ایک چیز اس نئے پاکستان کے حوالے سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے عام طور پہ پورے پاکستان سے لوگ کراچی، لاہور یا اسلام آباد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں بڑی تعداد میں روزگار کے سلسلے میں. تو کیا کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے آپ نے بنایا کہ وہاں پہ روزگار قریب میں ملے، تاکہ جو اتنی دور لوگوں کو جانا پڑتا ہے ان کو جو مشکلات ہوتی ہیں اس کو کم از کم کیا جا سکے؟ ہر صوبے میں جو ہے چھوٹے چھوٹے کراچی بننے چاہیے تھے. جی بالکل، ہم نے ٹورزم پہ جو ہے نا کافی توجہ دی ہے، اور الحمدللہ وہاں ٹورزم پہ آپ جائیں، ہمارے ٹورزم میں جو ریکارڈ اضافہ ہوا ہے آمدنی میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور ظاہری بات ہے کراچی یہاں پورٹ ایریا ہے، اور ظاہری بات ہے یہاں پہ لوگ جو زیادہ تر تمام قوموں کے لوگ کراچی میں آباد ہیں. یہاں صرف ہم سندھ ہے یہ، لیکن سارے سندھی نہیں ہے. یہاں پٹھان بھی ہے، بلوچی بھی ہے، کچھی بھی ہے، اور اردو سپیکنگ بھی ہے. یہاں تمام قوموں کے لوگ اس لیے آباد ہے کیونکہ روزگار کے سلسلے میں جب سے پاکستان بنے ہوئے یہاں آ کے مقیم ہے، یعنی کہ یہاں کے سندھی ہے وہ. اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے روزگار کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں کیا کیا؟ کتنی درختوں کا جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے نا یہ جو ہم نے پروگرام شروع کیا. الحمدللہ جنگل، پہلے تو جنگل بھی کٹتے تھے، اب پاکستان میں جو ہے نا بہت برا حال تھا. اب الحمدللہ ٹورزم پہ خاص پر توجہ دی ہے. آپ ناران کاغان کالام کے سائڈ پہ جائیں، کتنے ٹورزم جاتے ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بات کی جا رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو بنانے جا رہے ہیں اس پر بڑے اعتراضات بھی سامنے آئے، خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے. لیکن فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جناب اس سے تو حکومت بھی ایک طرح سے پابند ہو جائے گی. نہیں، وہ لوگ نہیں کہتے، وہ کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ پابند کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا پابند کرنے کا ارادہ کوئی؟ ہم بالکل میڈیا آزاد ہے پاکستان میں، اور ہم بالکل پابند کرنے کے وہ
ऐसे कोई नोटिफिकेशन की हिमायत तहरीक इंसाफ नहीं करेगी। सही है। मीडिया भी आजाद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी काम होगा बिल्कुल मीडिया के सामने होगा, आपके सामने होगा। ठीक है, शाहिद साहब हमारे साथ रहिएगा। अनवर साहब, आपको क्या लगता है कि मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनाने जा रही है, तो उससे क्या मीडिया को लगाम डालना है मकसद है? देखिए जी, मकसद अगर ये है कि मीडिया को लगाम डाला जाना है तो उसके पीछे भी किस चीज़ पे लगाम डालना है। अगर अपने खिलाफ बात ना हो सके। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत होगा कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बात, ये पीटीवी नहीं है कि को जो पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल होता है उसमें तो सबसे पहले सदर पाकिस्तान, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फिर गवर्नर साहब, इनकी खबरें आती हैं। ठीक है, वो अपनी जगह पे, मगर जो बाकी मीडिया है उसको आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार होना चाहिए। उस लिहाज से लगाम डालने का अगर ये मतलब है कि ये झूठ और प्रोपोगंडा और दूसरे दुश्मन मुल्क के एजेंडों को चलाना है तो वो वाला तो फिर तो रेगुलेट करना चाहिए। अगर इस तरह से रेगुलेट करना है कि हुकूमत के एक्शन जो कर रहे हैं गलत तरीके के, उन पे बात ना की जाए, तो ये रेगुलेटरी गलत है। अगर ये मकसद ले कि मीडिया के चैनल्स भी सामने खुल के बात करते, अगर सिर्फ ये कह देना कि ये गलत है तो फिर इससे तो बात नहीं बनेगी ना। अगर उसको पहले बताएंगे किस बात पे अगर वो रेगुलेट करते हैं और ये कहते हैं कि जी कोई भी किसी वजीर के खिलाफ या हुकूमत के किसी उसके खिलाफ बात नहीं करेगा, तो फिर ये रेगुलेटरी मंजूर नहीं है, ना होनी चाहिए। अच्छा, और ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इलेक्ट्रॉनिक मशीन कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। असल में उसके पीछे बिहाइंड द मशीन जो लोग होंगे वही आरओ होंगे, वही हुकूमतें होंगी, वही पॉलिटिकल पार्टियां होंगी। अगर धांधली करनी है तो मशीन के साथ भी होगी, अगर धांधली करनी है तो मशीन के बगैर भी होगी। सिर्फ यह है कि ये मशीन जो है आपके काम को आसान कर देती है, जल्दी कर देती है, और जो काम घंटों का है वो मिनटों में कर देती है। कंप्यूटर है तो इस हिसाब से ये मशीन ठीक है। और जैसे नादरा में चल रहा बंटवार का जो सिस्टम है उसको भी कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है, और जितने भी सिस्टम हैं कंप्यूटर पे आ रहे हैं, ये मशीन उस लिहाज से सही है। अगर धांधली करनी है, जिसने सोच कर रखा है धांधली करनी है, तो मशीन के साथ भी करेगा, मशीन के बगैर भी करेगा। सही है। अच्छा बुखारी साहब, आप बड़े गुस्से में आ रहे थे जब शाहिद साहब कुछ बात करना चाह रहे थे, तो अब अपना गुस्सा आप इजहार कर सकते हैं, कहिएगा क्या कह रहे थे? देखिए, बात यह है कि पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं पीटीआई के वर्कर को ये मेरा एक मैसेज है कि कुछ कोई और नारा निकालो, कोई और नारा सीख लो। अच्छा, ये करप्शन ये फला दिमाग का कुछ कोई केस अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह साबित नहीं हुआ है, क्योंकि हम साफ सुथरे लोग हैं। अच्छा, लेकिन ये 9 अरब का क्या मामला है जो सालाना आप बिजली के बिलों की मद से लेना चाह रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुने। इस वक्त भाई ने एक बहुत जबरदस्त बात की है, मैं तो इनकी सोच को मेरी सलाम है कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ब्रेक फेल हो गया, या मैं स्कूल में फेल हो गया, तो सुने शाहिद भाई, नहीं इसका भी शाहिद भाई सुने, मैं दूंगा, इसके भी जवाब दूंगा। फेल हो गया हूँ तो इसमें किसी का क्या कसूर? भाई क्यों फेल हुए हो? अब्बू ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, आप पढ़ो, ट्यूशन में पढ़ो, हैं, फिर पेपर दो, फिर फेल होने का तो चांस ही नहीं बनता है। लेकिन जब आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो फेल तो होना है। जब आप एक मशीन को उसके ऊपर इस मुल्क की मैशियत लगा रहे हो, उसमें फेल होने की क्या जरूरत है भाई? इसको छोड़ो। आप ये चीज मुझे बताएं कि आप इस वक्त मुल्क किस हालात की तरफ जा रहे हैं? आपको मशीनरी की पड़ी, अरे भाई महंगाई तो कम करो, घी किधर जा रहा है, आपका आटा कहाँ जा रहा है, आपका तेल कहाँ जा रहा है? आपको उसके लिए आपके पास उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। सुने, आपने आप जो इदारों की तरक्की की बात कर रहे हैं कि इदारों ने इतनी तरक्की कर ली, फला इदारे ने इतनी तरक्की कर ली, तो भाई इस मुल्क में जब इदारों ने तरक्की की है, महंगाई क्यों नहीं कम हो रही है? महंगाई बढ़ रही है, तो आप ऐसे में आवाम के ऊपर मजीद जो टैक्स डाल रहे हैं वो क्या चीज है? 9 अरब रुपए क्यों ले रहे हैं? 9 अरब रुपए इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप इम्प्रूवमेंट आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये आपको पीटीआई का मीडिया छोड़ो, जिनके मोबाइल हाथ में होते हैं उनको छोड़ के आप खुद जरा विजिट करें। मैंने आपको बताया कि मैं अभी बनारस से, औरंगी टाउन से आ रहा हूँ, मैंने यहाँ तक सिवाय उस जगह पे पानी नहीं देखा है जहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है। 9 अरब का बताएं, 9 अरब का। ठीक है, वैसे कैमरे लेके भी चलेंगे, लेकिन 9 अरब का बता दें, ये है क्या मामला? देखें, 9 अरब रुपए का ये मंसूबा बन रहा है जी। लाजिम बात है, एक अरे बात तो सुनो शाहिद भाई, मेरी बात सुनो।
ارے اگر عوام کے حق میں یہ اتنے اچھے ہیں، نہیں آپ بتائیں نا آپ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں اس کے اس کی اسٹریٹجی بنے گی، اس طرح نہیں ہے. جب کوئی فیصلہ لیا ہے، سنیں، جب بھی کوئی اقدام اٹھاتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بغیر پلان کا وہ کام اتارا گیا. وقت آنے پر اس کا بھی ہم وقت آنے پر اس بات کا بھی ہم جواب دیں گے کہ یہ جو اقدام ہم اٹھا رہے تھے یہ اس بات کے لیے انہوں نے 30 سال میں جو کارنامے کیے، مجھے تو کوئی کارنامہ دکھا ہے کہ انہوں نے یہ کارنامہ کیا. اگر ایک بات بتائیں، یہ کراچی کی بیارٹی کا پوچھیں ان سے. اس سب چیزوں کو چھوڑو، میں اس ایریا کی بات کروں جہاں ہم بیٹھے ہیں. اچھا شاہد صاحب، اپنا ارشد بخاری صاحب ایک منٹ عوام کو بھی سمجھا دیں کہ اس وقت جو ہے کیئر الیکٹرک کے بل کے اندر جو حکومت اس کا منصوبہ وہ یہ ہے کہ 9 ارب روپے سالانہ شہر کراچی کے لوگوں سے وصول کیے جائیں گے. یعنی ہر بل میں جو ہے 100 اور 200 روپے جو ہے وہ لگ کے آیا کریں گے جو آپ کو پے کرنے ہوں گے، اور آپ اس طرح سے جو ہے وہ کے ایم سی کی مدد کر رہے ہوں گے. کے ایم سی ویسے بھی اس وقت 32 کے قریب جو ہے وہ ٹیکسز مزید لے رہی ہے عوام سے. اچھا اب اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ جب یہاں پر یہ صورتحال آئے گی کہ عوام مزید 100 اور 200 روپے اضافی دے رہے ہوں گے، تو یہ صرف کراچی کے لیے کیوں کیا جا رہا ہے، پورے سندھ کے اوپر کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں اس وقت جو اس وقت پلاننگ کیا جا رہا ہے، یہ پلان کراچی کی عوام کی ترقی کے لیے کیا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے جس طرح یہ اچھالا جا رہا ہے اس کو. اس طرح کے ہمارے اور بھی منصوبے یہاں کراچی میں چل رہے ہیں جو اس کراچی کو امپرومنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس وقت شاہد بھائی جو ہے یہ کس حکومت کی بات کر رہے ہیں، یہ کس عوام کی بات کر رہے ہیں، کدھر کی بات کر رہے ہیں، مجھ سے ملنے آ رہا ہے. انہوں نے ایک چیز کیا بولا ہے، میں ذرا کو بات بتا دوں کہ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کورونا کی بات کی ہے. کورونا میں جو ہم نے راشن تقسیم کیا ہے وہ نوٹس جو لیا ہے وہ نوٹس ان کے کہنے پہ لیا گیا تھا، لیکن وہ راشن کا ہم نے ثبوت دے دیے. ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب سے بس لاسٹ کمنٹ لے لیتے ہیں. شاہد صاحب لاسٹ کمنٹ کیجئے گا، کیا کہیں گے؟ میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پتہ نہیں کس حکومت کی بات کر رہے ہیں. تو میں بات کر رہا ہوں، میں کراچی کے ٹرانسپورٹ کی بات کر رہا ہوں. معذوروں کے پیسے انہوں نے کہا ہے، راشن کے پیسے انہوں نے ہڑپ کیے، سوال تباہ، دودھ کے جو ہے نا قیمتوں میں ان کی اے سی ڈی سی گھروں میں بیٹھے ہوئے. کراچی یہ کتوں کی رسکین انہوں نے کہا، صحت کا نظام انہوں نے تباہ کیا. واٹر بورڈ پانی کو، کراچی والوں کو پانی کی بوند بوند کے لیے انہوں نے ترسایا. اسکول کا نظام تباہ کیا انہوں نے. آپ جائیں امتحانات ہو رہے کلیام، اس میں جو ہے نا بچوں کی ہماری آنے والی نسل کو اس طرح خراب کیا جا رہا ہے وہ مجھے پتا ہے. کراچی کی ہر حال میں سڑکیں، ناکارہ سیوریج سسٹم، صحت اور اسکولوں کا ناکارہ نظام. یہ پیسے ایان علی پالودے والے یا کسی پاپڑ والے اکاؤنٹ میں جائیں گے، اور یہ جو 200 ارب 9 ارب روپے یہ بھی کسی پالودے والے اکاؤنٹ میں یہ لوگ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ ان کے زبان میں آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد صاحب، تحریک انصاف سے آپ کا تعلق، آپ ہمارے ساتھ رہے. انور صاحب 30 سیکنڈ کے اندر کوئی کمنٹس آپ کرنا چاہیں اس پروگرام کے حوالے سے؟ یہ 9 ارب کی بات چل رہی ہے، وہ 1100 ارب کدھر ہے؟ صحیح ہے، بس وہ سوال ہے. پتہ نہیں میں یہ سندھ گورنمنٹ سے کروں یا فیڈرل گورنمنٹ سے، وہ 1100 ارب کدھر ہے؟ صحیح بات کر رہے ہیں آپ کو اس بات پہ تو خوشی ہوئی کہ 1100 ارب کے بارے میں بات کر لی، لیکن 9 ارب کا آپ نے جواب نہیں دیا. لاسٹ کمنٹ کر دیجیے. مجھے بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ کہہ رہے کہ بھائی کلفی والے کے پیسے ان کو علیہ بجی نظر نہیں آ رہی ہے کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے. ٹھیک ہے جناب. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے میرا آخری میسج ہے، خان صاحب اللہ کو مانو، اللہ کے واسطے اس عوام پر رحم کھاؤ، اس ملک کی ترقی کی طرف سوچو، اور پی ٹی آئی کے ورکر کو ترغیب دو کہ بھئی کرپشن کا نعرہ چھوڑ کے اس ملک کے عوام کے ساتھ مل کے کام اور اس ملک کی ترقی کے لیے کام جناب. بہت شکریہ جناب. شاہد خان صاحب تحریک انصاف سے آپ کا تعلق، ارشد بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی، اور انور خورشید صاحب تجزیہ کار تھے ہمارے ساتھ رہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. آخر میں ایک بات یہ کہ ٹیکس اگر کوئی بھی حکومت لگا رہی ہے عوام کے اوپر تو خدا رہا اتنا ہی لگائیں جتنا کہ عوام کے لیے آپ مہنگائی کے سامان کر رہے ہیں. تو اس حساب سے جو ٹیکسز لگائیں تاکہ عوام بآسانی دے بھی سکیں، کیونکہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس کا حکومت سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.